बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहिद उल हक, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। बहुत सारी अच्छी खुशखबरियों के साथ साथ मैं सुनता हूं कि इस वक्त वेट लिफ्टिंग में जो रिजीम चेंज का एक अमल शुरू हुआ है जो लीगल है, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट की हदायत पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक इंटरम कमेटी बना दी है। इंटरम कमेटी जो है उसने आगे एक और अपनी फेडरेशन तश्कील दे दी है जो कि पैरेलल काम करेगी पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग के लिए, और ये लीगली हाई कोर्ट की फैसले की रोशनी में किया गया। इस हाई कोर्ट के फैसले के पीछे डॉक्टर हाफिज जफर इकबाल साहब की बहुत ज्यादा काविशें हैं, और इस वक्त जो नॉमिनेट हुए हमारे लेजेंडरी वेट लिफ्टर और रिकॉर्ड होल्डर, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट और एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट राफे सईद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम राफे साहब से मजीद बात करेंगे कि वो एडवाइजरी में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें एडवाइस करते रहे हैं हमारे इस चैनल के थ्रू, और अब क्योंकि वो एज एन एडवाइजर पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की इंटरम कमेटी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो हम चाहेंगे कि राफे सईद भट्ट साहब से मजीद बात करें। राफे भाई वेलकम, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको इंटरम कमेटी में एज एन एडवाइजर नॉमिनेट होने पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपको भी मुबारक, और सारे वेट लिफ्टिंग कम्युनिटी को भी बहुत बहुत मुबारक कि जो हाफिज जफर साहब ने जो काम शुरू किया था, तो उसके अल्लाह की मेहरबानी से रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं कि जो प्रॉब्लम चल रही थी वेट लिफ्टिंग में, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अब उम्मीद हो रही है कि अब उसमें बेहतरी होगी। जहाँ तक मेरा तल्लक है कमेटी में, तो शायद भाई कमेटी में हूँ या ना हूँ, इंशाल्लाह ताला हम वैसे ही काम करेंगे और जैसे कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और वेट लिफ्टरों की बेहतरी के लिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो इस वक्त पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग में जो एक किस्म का भूचाल आया हुआ था, या तो अभी लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा बेहतरी होगी, जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट देनी है उसके साथ साथ खिलाड़ियों का और वेट लिफ्टरों का मेरे हिसाब से उनका काम नहीं रुकना चाहिए, वो भी साथ साथ चलना चाहिए। तो ये बड़ी एक बड़ी अच्छी और खुशहाल बात है, और मैं सारे वेट लिफ्टिंग कम्युनिटी को इसकी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि वेट लिफ्टर ने तो वेट ही उठाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है कि अगर अच्छे लोग आएंगे तो उससे ये है कि उसमें बेहतरी होगी वेट लिफ्टिंग के लिए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरी आएगी। और राफे भाई, हम लोग जब बात कर रहे हैं इंटरम कमेटी की, तो इंटरम कमेटी के जो चेयरमैन हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड जाहिद इकबाल साहब, वो उनके बयानात जो है बड़े एग्रेसिव और बड़े ही अच्छे हैं वेट लिफ्टर्स के लिए। और उन्होंने कहा है कि बगैर किसी प्रेजुडिस के, बगैर किसी पार्शलिज्म के, बगैर किसी का एक साइड को देखे, हम लोग बगैर तासुब के आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने तमाम वेट लिफ्टर्स और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको वेलकम किया, और उन्होंने कहा है कि आप लोग अपनी राय दीजिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द एक अच्छी टीम डेवलप करके हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। और उनका कहना ये है कि हम लोग जितना जल्दी इन चीजों को मैनेज कर लेंगे इतना ही बेहतर है। और राफे भाई, ये काइंडली बताइए कि जो स्क्रूटनी कमेटीज डेवलप हो चुकी भी हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग वेट लिफ्टिंग छोड़ गए हुए थे इस तरह के हालात की वजह से, क्या वो दोबारा वापस आएंगे? और किस तरीके से एथलीट्स को और क्लब्स को इनकी कैपेसिटी बिल्ड अप करनी चाहिए, किस तरीके से वो इनको दोबारा से यूनाइट कर दें
کہ وہ بہترین طریقے سے دوبارہ وہ عمل سٹارٹ ہو جائے جو آج سے 10 سال پہلے تھا؟ ہاں جی شاہد بھائی، جیسے آپ نے بتایا بریگیڈیئر صاحب کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ نہ ہی بریگیڈیئر صاحب اور نہ ہی پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل آصف زمان صاحب کسی بھی قسم کا پریشر لیں گے، اور اسپیشلی بریگیڈیئر صاحب جو حقائق ہیں وہ سب کے سامنے لے کے آئیں، اور یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ویٹ لفٹنگ کے ساتھ، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ جہاں تک بات ہے کہ جو لوگ چلے گئے یا جو چھوڑ گئے تھے، شاید بھائی سارے برے نہیں ہیں، کچھ لوگوں کی کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ پرابلم ہیں، کچھ کو ان لوگوں نے تھریٹ کیا ہے، کچھ کو وہ بلیک میل کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے کھلاڑی جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں۔ تو جب یہ ان کو تھریٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ٹور نہیں لگائیں گے، آپ کو باہر نہیں بھیجیں گے، آپ کو بین کر دیں گے، اور اسی میں سے پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نمبر 2 نمبر 3 ہوتے ہیں نا، ان کو موقع مل جاتا ہے آگے آنے کا۔ اسی وجہ سے جب تک اپنی کمیونٹی میں یونٹی نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس میں ویٹ لفٹنگ میں بہتری نہیں آئے گی۔ اس لیے جہاں تک یہ جتنے کلب ہیں، یہ دوسرے کھلاڑی ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی پرسنل ہونا چاہیے۔ یہ سارے بہت اچھے لوگ ہیں، 4-5 ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہے۔ اگر وہ سیٹ سے ہٹ جائیں گے تو مجھے امید ہے 99.9% مجھے امید ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں، یہ سارے یہ سپورٹ لور ہیں، یہ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھے، ویٹ لفٹنگ میں اچھے سے اچھا ہو۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ سب کو آن بورڈ لیں، کسی بھی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، سب کو فیئر، میرا مطلب ہے کہ موقع ملنا چاہیے۔ چاہے وہ اس میں تو کوئی چکر نہیں ہے، وہ بھی دوست ہیں، بھائی ہیں، اور ویٹ لفٹنگ کمیونٹی کے ہیں، لیکن جو کچھ بھٹک گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے۔ اور ان میں بھی جو ہے، اگر ویٹ لفٹنگ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، دیکھیں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے چلیں گے۔ جی بھائی شاہد بھائی۔ رافع بھائی، یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے تو بہت اچھا کام کیا کہ نہ صرف بریگیڈیئر صاحب کو نامینیٹ کیا ایز اے چیئرمین، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے 2 جو ممبرز ہیں، جس میں نو ڈاؤٹ کہ حافظ ظفر اقبال صاحب جو ہیں، ان کا ہونا تو بہت ضروری تھا کیونکہ وہ اس انیشیٹو کو لے کے چل رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب سے نصرت جبین صاحبہ جو کہ سیکرٹری جنرل تھی، فارمر جو ہمارے پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن تھی اس کی، تو ان کو بھی بلایا گیا تھا، وہ نہیں آئیں اس میں، جبکہ ابھی ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق انہیں اس کے ساتھ تعاون کرنے کا کہا گیا ہے، اور امید ہے کہ وہ اپنا تمام ریکارڈ لے کے آئیں گی تاکہ اس کی باقاعدہ کلین، کلیئر اور فیئر جو ہے نا اسکروٹنی کی جا سکے اور آڈٹ کیا جا سکے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ دوسری سائڈ پہ جو نصرت جبین صاحب ہے، ان کو فوری طور پہ آنا چاہیے، یا کہ وہ جس طرح بائیک آؤٹ کر چکی بھی ہیں وہ کیا آئیں گی؟ جی شاہد بھائی، جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان سپورٹس بورڈ کی، میری کچھ ویک پہلے میری بات ہوئی تھی جناب ڈی جی صاحب سے، آصف زمان صاحب سے، تو میں نے ان کو بھی یہ ریکویسٹ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا ویٹ لفٹنگ کمیونٹی پہ بہت بڑا ایک احسان ہوگا اگر آپ اس کو آخری انجام تک لے کے جائیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کسی قسم کا پریشر نہیں لیں گے۔ جہاں تک شاید بھائی سیکٹری کی بات ہے، مس جبین کی، میرے حساب سے پرسنلی ان کے اوپر پریشر ہے، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ کیونکہ ان کا کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہے ویٹ لفٹنگ میں، اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا کیا چکر چلا رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا چکر چلائے ہیں۔ وہ ایک انہوں نے ڈمی سی سیکٹری رکھی ہوئی ہیں، تو ان کو چاہیے، میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ حق کے ساتھ چلے،
اور جو کچھ ہے وہ سب نے لے کے آئے کہ ہاں بھائی دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, اور دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں اس دنیا میں تو جو آپ نے کرنا, لیکن اوپر جا کے کیا جواب دیں گے. یہ بچوں کا حق ہے, یہ کھلاڑیوں کا حق ہے, یہ ویٹ لفٹروں کا حق ہے. تو میں تو یہی کہوں گا, پرسنلی ان کو ریکویسٹ ہی کروں گا کہ بالکل وہ کریں, اور یہ ایک ہی دفعہ اس کا جو ہے نا وہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے تو وہ ہو جائے, چاہے وہ آپ ہارڈ وے کی طرف جائیں یا ایزی وے میں. لیکن یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ جی. ان کو کون میرا مطلب ہے کہ پریشرائز کر رہا ہے. اس میں بڑی اچھی آپ نے رائے دی کہ ان کو تعاون کرنا چاہیے, اور مل بیٹھ کے اگر کوئی سولوشنز اچھے نکل سکتے ہیں تو اس سے بہتر میرے خیال سے حل کوئی نہیں ہوگا. آپ کی بات بالکل درست ہے. اس سائڈ پہ دونوں سائڈ پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں اچھے لوگ موجود ہیں, اور ان اچھے لوگوں ہی سے ویٹ لفٹنگ آگے ترقی کر سکتی ہے اگر یہ سب یونائٹ ہو جائیں. رافع بھائی, ایک بدخبری بھی ہے کہ ہماری ریسلنگ کا بھی ایک جو برونز میڈلسٹ لڑکا تھا وہ بھی ڈوپنگ پازیٹیو ہو گیا, اور یہ ایک اور بدنامی پاکستان کے سپورٹس کے ماتھے پہ لگی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویٹ لفٹنگ سے جو چیزیں آگے بڑھی ہیں وہ آگے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ اور گیمز میں بھی پینیٹریٹ کر چکی ہیں. کیا رائے دیں گے یہ جو ڈرگ یوز کرتے ہیں اور یوز کرواتے ہیں, ان کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ جی شاہد بھائی, مجھے بھی کسی نے آج ہی بھیجا ہے, وہ ریسلر جو ہے وہ اس نے ڈوپنگ ٹیسٹ میں وہ پکڑا گیا ہے اور ریسلنگ فیڈریشن نے اس کو بین کر دیا ہے. یہ بدقسمتی کہہ لیں ہماری, کیونکہ شاہد بھائی جو فیڈریشنوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اسپیشلی باکسنگ ہوگی, ریسلنگ ہوگی, ویٹ لفٹنگ ہوگی, باڈی بلڈنگ, یہ بہت ساری فیڈریشنوں میں شاہد بھائی ان کو وہ بائی ہوک اور کروک جو ہے نا ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح انٹرنیشنل کمپٹیشنوں میں کھلاڑی میڈل لے کے آئیں. جب وہ میڈل لے کے آئیں گے تو پھر ان کو کوئی نہیں وہاں سے ہٹا سکتا, کوئی نہیں ہلا سکتا. لیکن وہ کس کاسٹ پہ ہے, یہ ہم لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی ملک کی بدنامی ہوتی ہے اور پوری فیڈریشن کی. وہ 2-3 لڑکے وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں, اور اس سے یہ ہے کہ باقی جو کھلاڑی ہیں نا وہ ان کے اوپر بھی وہ سارا ملبہ گرتا ہے. جیسے ویٹ لفٹنگ میں تھا, دیکھیں 6 لڑکے جنہوں نے ڈوپنگ میں جن کا آ گیا تھا, میرے حساب سے پرسنلی پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کو اسی وقت چاہیے تھا کہ ان کو اپنے طور پہ پاکستان کے اندر ان کو بین کر دیتے. اس سے یہ ہونا تھا کہ اتنا شور نہیں پڑنا تھا باہر, یہ اتنا جو لمبا کام نہیں ہونا تھا, کیونکہ جب انہوں نے یہ ابھی تک شاید بھائی یہ ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں اور اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا, انہوں نے یہ کر دیا, ہمارے خلاف سازش کر دی. یہ کام نہیں کریں. تو میں پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر صاحب کو بولوں گا کہ جہاں پہ آپ نے ویٹ لفٹنگ کے اوپر آپ نے اسٹیپ لیا ہے, پلیز یہ ریسلنگ میں بھی, باکسنگ میں بھی, اور جن فیڈریشن میں پیرلر باڈی بنی ہوئی ہے, خدا کے لیے ان کو بند کریں. یہ انہوں نے تماشبینی مچائی ہوئی ہے, گند ڈالا ہوا ہے, اور اس میں آپ کی سپورٹس کا نقصان ہو رہا ہے. اس میں رافع بھائی یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ڈوپنگ کے لیے جو ہے نا ایک اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں. آئی تھنک یوگوسلاویا جو ہے, اور یا کہ رومانیہ تھا, جس کے ورلڈ کے ٹاپ ویٹ لفٹرز رہے, تو انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ فیڈریشن نے اسے ٹوٹلی بین کیا. اور جب اس کا 8-10 سال پہ یہ محیط تھا ان کا چینج جو ہے, تو وہاں کے گورنمنٹ نے جو ان کے ادارے تھے ریسپانسبل, انہوں نے اس ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کو اور اس میں کام کرنے والے تمام کوچز کو بین کر دیا, اور تمام ٹاپ ویٹ لفٹرز جو ہے ان کو بین کر دیا جو ڈرگ یوز میں انوالو تھے. اس کے بعد ایک نئی ٹیم آئی, اور نئی ٹیم کے بعد ابھی ریسنٹلی انہوں نے ورلڈ چیمپئن شپ میں دوبارہ گولڈ لینا شروع کر دیا. اور یہ بڑا اچھا ہے کہ اگر اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے تو تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے نئی جنریشن کو ڈیولپ ہونے میں, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کی رائے سے پاکستان سپورٹس بورڈ, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن, اور خاص طور پہ وہ فیڈریشنز جو ڈرگ یوز میں انوالو ہیں, جن کو پتا ہے کہ ہمارے کھلاڑی جو ہے ڈرگز استعمال کرتے ہیں, ان پہ نہ صرف سختی سے ڈوپنگ اور واڈا کے
جو قوانین ہیں ان کو اپلائی کریں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پہ بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ان کھلاڑیوں کا استحصال ہوتا ہے جو ڈرگز کے بغیر بہترین ٹریننگ کر کے اپنے ریکارڈز بنا رہے ہوتے ہیں، اور جو ایک ڈرگ یوزر آتا ہے اور ان سے صرف اپنے نیچرل پرفارمنس کے بجائے وہ آرٹیفیشل جو پرفارمنس انہینسنگ ڈرگز ہیں ان کو استعمال کر کے وہ اس کھلاڑی کا بھی استحصال کر رہا ہے۔ رافع بھائی، مزید کیا رائے دینا چاہیں گے ٹریننگ سے متعلق؟ آنے والے دنوں میں بڑے کمپٹیشنز آ رہے ہیں ویٹ لفٹنگ کے، خاص طور پہ ہمارا سیف گیمز جو ہے وہ ٹارگٹ تھا، گو کہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہوئے ہیں، نئی ڈیٹس اب تک نہیں آئی ہیں، اور 2023 کے بجائے شاید وہ 2024 میں چلے جائیں۔ تو آپ کیا رائے دیں گے کہ کس طرح کیمپس لگنے چاہیے؟ اور یہ تو لگاتار کھیلنے والی گیم ہے، مینس کہ اس کو تو پورا سال جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کیا رائے دیں گے کہ کھلاڑیوں کو ان کے کلبز میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے یا ان کے کیمپس ڈیولپ کر کے انٹرنیشنل کوچز کی مدد سے بہترین ٹریننگ کو رواج دیا جائے؟ جی بھائی۔ جی شاہد بھائی، ایک دو باتیں میں کروں گا ڈوپنگ کے متعلق۔ دیکھیں، بہت سارے جو کھلاڑی ہیں نا، ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے اس کی۔ جب تک کوئی آفیشل ان کو نہیں بتائے گا نا، جب آپ اس کو کہیں گے نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو یوز کر لیں۔ ہمارے ٹائم میں یا جیسے جو پرانے کوچ ہیں، اگر آپ کسی کو بھی کوچ لگا دیں گے نا پرانے میں سے، تو وہ کبھی بھی کھلاڑی کو اس طرح کی چیز استعمال کرنے کی کبھی بھی انکریج نہیں کرے گا اور کبھی بھی نہیں بولے گا ان کو۔ یہ جو پیرا شوٹر آئے ہیں نا، جو پیرا شوٹر، انہوں نے یہ سارا پرابلم پیدا کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو بچے ہیں، دیکھیں نا، بہت ساروں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نے کوچ نے کہہ دیا تو ہم پتہ نہیں یہ ٹھیک ہی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں وہ پھر ابھی اس کا رزلٹ آ رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے ٹریننگ کی بات کی ہے، جیسے ابھی کمیٹی بنی ہے، میں بریگیڈیئر صاحب کو بھی اور حافظ صاحب کو بھی بولوں گا، حافظ ظفر صاحب کو بھی، وہ جو کر رہے ہیں وہ چلتا رہنا چاہیے، لیکن ویٹ لفٹنگ یا ویٹ لفٹروں کا جو ٹریننگ ہے وہ نہیں رکنی چاہیے۔ اس کے لیے پاکستان سپورٹس بورڈ کو چاہیے کہ فوری طور پہ، میری پرسنل ایڈوائس ہوگی کہ اگر آپ ایران کے ساتھ بات کریں، وہاں سے آپ اگر کوچ منگوا لیں، کیونکہ ایران کی ویٹ لفٹنگ بہت اچھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو ہمارے نزدیک ہے اور زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ زیادہ کھلاڑیوں کا نہیں تو کم از کم 10 کھلاڑیوں کا، 8 کھلاڑیوں کا کیمپ لگا لیں، وہ جہاں بھی آپ ڈیسائیڈ کر لیں، بچوں کے ساتھ جو ان کے کوچز ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے، اگر آپ کے پاس یہ ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی بچوں کی جو آنے والے جو کمپٹیشنز ہیں ان میں ان کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کلب ہوں گے، لیکن میں پرسنلی زیادہ ریکمینڈ کروں گا کیمپس کو، کہ باقی لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس پھر سیکنڈ اور تھرڈ آپشنز بھی ہونی چاہیے۔ جو کلب اس وقت جو کلب آپ ایک مقابلہ رکھ لیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ چیک کر لیں کہ کون کون سے کلب میں کتنے کھلاڑی ہیں، ان کو آپ پاکستان سپورٹس بورڈ اگر ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر دے تو یہ ہے کہ وہ اپنے کلبوں میں رہ کے، اپنے گھر میں رہ کے، اور اس کے اوپر وہ ٹریننگ کریں۔ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد آپ ان کو چیک کریں، اور اس میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ان کے ٹرائل لیں یا آپ نیشنل چیمپئن شپ کرائیں تو پلیز خدا کے لیے ان کا نا ڈوپ ٹیسٹ ضرور کریں، اور رینڈملی کریں، جس بچے پہ، اور اس میں باعث نہیں ہونا چاہیے، جس بچے پہ آپ کو شک ہو۔ میرے جیسا بندہ اتنی دور بیٹھ کے، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کیونکہ میرے پہلے جو انٹرویوز ہوئے ہیں اس میں بھی جب میں نے طلعت عالم کو دیکھا تھا نا، تو میں نے اس وقت دوستوں کو بولا تھا، میں نے کہا یہ کوئی چیز استعمال کر رہا ہے۔ کیوں کہ سنیچ کرنے کے بعد اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہتی یا انرجی نہیں رہتی کہ وہ کلین اینڈ جرک کے اوپر وہ فوکس کر رہے اور اپنی انرجی زیادہ استعمال کریں۔
بچے کرتے کیا ہیں ٹرائل میں یا نیشنل چیمپئن شپ میں یہ فل ڈرگ استعمال کرتے ہیں, سلیکٹ ہو جاتے ہیں, جب یہ باہر جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں 2-3 مہینے پہلے, اور پھر واپس اسی پہ آ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے شروع کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے زیادہ پرابلم ہو رہا ہے, لیکن وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ ابھی تو آپ کر لیں گے, لیکن بعد میں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں, جو نقصانات ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں فوری طور پہ پاکستان اسپورٹ بورڈ کو چاہیے کہ فوری طور پہ کوئی کوچ کا بندوبست کرے, کیونکہ یہ جو کھلاڑی ہیں تو ان کی ٹریننگ جو ہے نا اس میں حرج نہیں ہونا چاہیے, اس میں بریک نہیں لگنی چاہیے. جی شاہد بھائی. جی بہت شکریہ رافع بھائی آپ کا, اور میں امید کرتا ہوں کہ رسپانسبل لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے, اور جو رافع صاحب کی جو ایڈوائزریز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اس وقت پاکستان اسپورٹس بورڈ اور انٹرم کمیٹی کو ہم مبارکباد دیتے ہیں اسپورٹ یوٹیوب چینل کی طرف سے کہ ایک خوشائند مستقبل جو ہمیں نظر آ رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ باکسنگ میں, بیڈمنٹن میں, باڈی بلڈنگ میں, اتفاق سے یہ تینوں ہی گیمز 20 سے سٹارٹ ہو رہی ہیں, اور ان تینوں پہ خاص طور پہ توجہ دی جائے گی, اور باقی تمام فیڈریشنز کو خاص طور پہ ہدایات دی جائے کہ وہ ڈوپنگ کے قوانین کو ضرور فالو کریں, اپنے کھلاڑیوں کو اس سے اویئر کریں, کیونکہ اس سے ملک کی بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے. آئندہ پروگرام تک کے لیے شاہد الحق کو اور رافع بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی شاہد بھائی 1 منٹ جاتے جاتے میں اپنے سارے ناظرین کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. جتنے آپ کے دوست ہیں, فرینڈ ہیں, فیملی ممبر ہیں, پلیز ان کو آپ آگے شیئر کریں اور ان کو بولیں کہ یہ آگے سے آگے, کیونکہ جب تک ہماری آواز اوپر تک نہیں جائے گی, عام لوگوں تک نہیں جائے گی, ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ اسپورٹس کے اندر کون کون سے پرابلمز ہیں. تو پلیز یہ مت بھولیے گا, اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں. بہت شکریہ شاہد بھائی آپ کا, جزاک اللہ, آپ نے مجھے پھر موقع دیا, اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ جی, تھینک یو. اللہ حافظ.